बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 10 जनवरी पाकिस्तान में हफ्ते की शब है और दिन भर पुलिस और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कराची की क़यादत के दरमियान आंख मचोली चलती रही। कभी मज़ार कायद के बाहर अहाते को ताले लगाए गए, कभी खोला गया, कभी रोका गया और बिलाखिर शाम को 26 शराइत के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कराची में जलसे की इजाज़त दे दी गई है। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी कराची से हैदराबाद पहुँचे। कराची से हैदराबाद रास्ते में 3 बड़े मकामात आए। तीनों मकामात के ऊपर एक से बढ़कर एक अवामी जो हजूम है वो नज़र आया और हैदराबाद ने सबको पीछे छोड़ दिया। कराची को पीछे छोड़ दिया, लाहौर को पीछे छोड़ दिया, नूरियाबाद, जामशोरो, कोटली सबको पीछे छोड़ दिया, कोटरी सबको पीछे छोड़ दिया। और मामला जो है कि अब अवाम का इतना ज़्यादा प्रेशर बना है इस वक्त पूरे के पूरे निज़ाम के ऊपर कि हर बंद दरवाज़ा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त जो सिंध और पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ट्रीटमेंट की गई है, पंजाब के अंदर बेईमाना सलूक, चाबराना सलूक, आमराना सलूक, फुस्तायत भरा सलूक रवा रखा गया। सिंध के अंदर जो है कि वो मेहरबानी की गई, कुछ जगहों के ऊपर जो है कि वहाँ पे टक टुक के आसार दिखाई दिए, कुछ जगहों के ऊपर ऐसी हरकतें की गई जहाँ पे लगता है कि निज़ाम के अंदर किसी ना किसी को कुछ ना कुछ ज़रूर मसला है या तकलीफ़ मौजूद है अभी भी, वो भी आपसे हम शेयर करेंगे। लेकिन इस सारी जो सिंध और पंजाब के अंदर जो 2 मुख्तलिफ रवैये देखे गए हैं, इन रवैयों के हमने पहले भी पिछले 2 व्लॉग्स में बात की है कि गिले शिकवे शिकायत की जा रही हैं। अब उन्हें गिले शिकवे शिकायत के नतीजे में अब चौधरी साहब ने थोड़ा बहुत जो है कि बरहमी और गुस्से का इज़हार भी किया है। और ये बरहमी और गुस्सा जो है वो आज नैब की जानिब से दिखाई दिया गया और नैब की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी अहम शख्सियत को नोटिस भेजे गए हैं और ये नोटिस भेजे गए हैं कि जनाब उनसे ये कहा गया कि पिछले 5 साल के जो तमाम तरक्याती मंसूबे हैं कराची के और इस वक्त भी जो कराची में तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं, उन सब का रिकॉर्ड जो है वो जनाब दे दिया जाए, 25 जनवरी तक नैब कराची के दफ्तर में जमा करवा दिया जाए। अब ये नोटिस किसको भेजा गया? अब चेयरमैन नैब आपको पता है कौन है, जनरल साहब रिटायर्ड हैं और ये पीपल्स पार्टी और उसके बाद नून लीग के खिलाफ एहतसाब और कड़े एहतसाब, ये खबरें जो है कि आप मार्केट में सुनते रहे हैं कि चौधरी साहब को शायद अपना इमेज जो है बहाल करने के लिए शायद इस किस्म के इक़दाम की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसे मौके का इंतखाब कि जब पीपल्स पार्टी पीटीआई पर मेहरबान दिखाई दे रही है और ये खबरें भी अब सामने आ चुकी हैं कि ये मामला जो है कि ये मज़हर अब्बास साहब की साहबजादी की शादी के मौके के ऊपर वज़ीर आला सिंध ने उस वक्त सलमान अकरम राजा से मुलाकात की और परवेज़ रशीद भी वहाँ पे मौजूद थे, जहाँ पे ये जज्बा खैर सगाली का इजहार किया गया। सुहेल अफरीदी को खुश आमदेद कहने की बात की गई और यहाँ पर उनको जलसा जुलूस और रैलीज़ और स्ट्रीट मूवमेंट की इजाज़त देने की बात की गई और ये भी कहा गया कि इस सियासी माहौल को, सियासी टेम्परेचर को नीचे लाया जाए, इदारों के खिलाफ या शख्सियात के खिलाफ। फील्ड मार्शल ही हैं और कौन है कि उनके खिलाफ जो है कि जिस किस्म का एक नैरेटिव है उसको ज़रा हल्का किया जाए, हाथ हल्का रखा जाए ताकि मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये उस वक़्त ये पैगाम भेजा गया और फिर उसके बाद आपने डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और बड़ी धुआंधार किस्म की सियासत से भरी हुई और गुस्से से भरी हुई जनाब जो एक नफ़रत और तअस्सुब भी कह लीजिए उससे भरी हुई थी वो। उसके जवाब में पीटीआई के चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और असद कैसर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें ये कहा था कि हमें उम्मीद है कि हमें इसके बाद जो है कि हमें ये दोबारा इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका नहीं मिलेगा और डीजीआईएसपीआर भी आइंदा ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। इन अल्फाज के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम हुआ था और अभी भी जो सुहेल अफरीदी साहब को 26 शराइत के साथ जो इजाज़त दी गई है कराची में जलसे की, वो शराइत भी आपको बताते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो अभी ये जो गिले शिकवे और नून लीग को जो गुस्सा है, वो गुस्सा इस बात का है कि हमें जनाब आपने जूते पड़वाए, हमें जनाब आपने गालियाँ पड़वाई। अब ये कहा जा रहा है नून लीग के हलकों में, अगरचे पब्लिक के जो गेस्चर या पोस्चर है वो अभी भी परवेज़ रशीद साहब या राना सनाउल्लाह साहब जैसे लीडरशिप जो है वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब ये फसादी हैं, ये वायलेंट है, ये जो ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाना, पहिया जाम करवाना, हड़ताल करवाना। हालांकि मियां नवाज शरीफ साहब माजी के अंदर
خود جو ہے وہ ملک گیر ہڑتالیں بھی کرتے ہیں بے نظیر کے دور حکومت میں بھی، اور اس کے بعد بھی لانگ مارچ بھی کیے نون لیگ نے اور یہ سب کچھ کیا، لیکن آج ان کو جو ہے یہ فتنہ فساد اور یہ سب کچھ نظر آتا ہے، اور وہ اس کو پی ٹی آئی کو جو ہے کہ وہ ناطقہ بند کرنے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو اب یہ اندر گلے شکوے ہیں یہ کیا معاملہ ہے، لیکن نیب جو ہے کہ اس وقت وہ باقاعدہ طور کے اوپر میدان میں اترا ہے، اور انہوں نے میئر کراچی کو جناب یہ نوٹس جاری کیا۔ میئر کراچی اس وقت آپ کو معلوم ہے اس وقت مرتضی وہاب صاحب ہیں، اور یہ 2023 سے غالباً جولائی یا اگست میں 2023 میں الیکشن ہوئے تھے، اس وقت سے یہ میئر ہیں، اور جو ریکارڈ مانگا گیا ہے وہ 2020 سے لے کے اب تک جو اس وقت کرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہیں ان کا بھی مانگا گیا ہے۔ 2020 میں جو مڈ 2020 تک جو ہے کہ وسیم اختر صاحب تھے، اس سے پہلے وہ غالباً 2016 سے 2020 تک وسیم اختر ایم کیو ایم کے جو ہے وہ میئر تھے کراچی کے۔ پھر اس کے بعد مرتضی وہاب صاحب آ گئے تھے، اور یہ ایڈمنسٹریٹر کے طور کے اوپر آئے تھے، اور یہ کچھ عرصہ رہے، اور اس کے بعد وہاں پہ ایک جو سرکاری افسر تھے ڈاکٹر سیف الرحمان غالباً، وہ کچھ عرصہ وہ پھر رہے ایڈمنسٹریٹر، اور پھر اس کے بعد جب الیکشن ہوئے 2023 میں تو اس کے بعد سے مرتضی وہاب صاحب جو ہیں کہ یہ ہیں، تو ڈائریکٹلی یہ کچھ پروجیکٹ ایسے ہیں جو ممکنہ طور کے اوپر وسیم اختر صاحب سے بھی جواب طلبی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے کہ لارجر جو اس کا چنک ہے وہ مرتضی وہاب صاحب پیپلز پارٹی سے تعلق ہے۔ تو یہ لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ جو ہے کہ کوئی جھنڈی شنڈی کرائی گئی ہے۔ بہت سی خبریں ہیں کہ جناب گیو اینڈ ٹیک اور نیگوسیشنز، بیک ڈور رابطے، اور پیپلز پارٹی جو ہے کہ وہ سافٹ کارنر بنانا چاہ رہی ہے 28ویں ترمیم اور دیگر معاملات کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہ رہی ہے کہ جناب اگر آپ نے بہت زیادہ کچھ ہم سے پنگے بازی کی تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ میں لا سکتے ہیں، اور یہ حکومت جو ہے کہ شاید نہیں بچے گی، یا جو ہے کہ ہم مل کے جناب آپ کو ٹف ٹائم سندھ پیپلز پارٹی اور کے پی، اور ادھر جو ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور سندھ کے اندر بھی پی ٹی آئی کا بھی جو زور دیکھا جا رہا ہے وہ پیپلز پارٹی سے کہیں زیادہ جو ہے کہ اس وقت زور جو ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے، لیکن جب یہ دونوں مل جائیں گے تو پھر یہ کسی سے کنٹرول نہیں ہو سکے گا۔ تو دوسری طرف جو ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے مسئلہ دکھا رہی ہے، اور جناب چیئرمین نیب جنرل بٹ صاحب نے جو ہے کہ وہ ایک نوٹس بھیج دیا ہے۔ تو اب یہ معاملہ جناب اب دیکھتے ہیں کیا بڑھتا ہے۔ دوسری طرف جو ہے کراچی میں جو آج شارع فیصل پہ گزشتہ روز عمران خان کی تصاویر، بینرز، پوسٹر پی ٹی آئی کے لگائے گئے تھے، آج اچانک جو ہے وہ سب کے سب غائب ہو گئے ہیں۔ اب یہ کس نے اتارے، کیوں اتارے، کس کے حکم پہ اتارے، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ دوسری جو ہے کہ باغ جناب پہ آج دوپہر کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے کہ اپنے سٹیج کی تیاری کے لیے جو ساز و سامان لے کر گئے، وہاں پہ تالے لگا دیے گئے، پولیس نے کہا کہ جناب اجازت نہیں ہے، پھر بعد میں اجازت مل گئی ہے، اور اس میں جو 26 شرائط کے ساتھ جو معاملہ دیا گیا، اب اس کے اندر جناب کہا گیا اشتعال انگیز تقریر نہیں ہوں گی، اور کوئی مواد ایسا اشتعال انگیز یا فرقہ وارانہ مواد نہیں ہوگا، ملک اور ریاستی اداروں کے خلاف تقریر نہیں ہوں گی، ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھا جائے گا، امن و امان کو برقرار رکھا جائے گا، مقررہ وقت پہ جلسہ ختم کر دیا جائے گا، اور یہ مقررہ وقت جو ہے یہ رات 8 سے 12 بجے کا دیا گیا ہے، اور سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر یہ جلسہ کسی وقت بھی یہ این او سی واپس بھی لیا جا سکتا ہے، اور اس پورے جلسے کی A to Z ریکارڈنگ 100% کی جائے گی، اور وہ پوری کی پوری ریکارڈنگ جو ہے کہ وہ مجاز اتھارٹی جو ڈپٹی کمشنر جنہوں نے اجازت نامہ جاری کیا ان کو یہ فراہم کیا جائے گا۔ تو جناب یہ صورتحال ہے، لیکن جو سب سے اہم چیز اس وقت جو دکھائی دے رہی ہے وہ کراچی تو کراچی، لیکن حیدرآباد جس انداز کے اندر نکلا ہے، حیدرآباد سے پہلے کوٹری سے پہلے جام شور سے پہلے نوری آباد، یہ سب جو ہے ان مقامات کے اوپر پیپلز پارٹی نے بھی، اگر بے نظیر بھٹو بھی اگر ایک زمانے میں ریلیز کرتی رہی ہیں، لانگ مارچ بھی کرتی رہی ہیں، ان کے زمانے میں دیکھا کہ لوگ نکلا کرتے تھے، لیکن حیدرآباد میں غالباً پیپلز پارٹی بھی اتنے لوگ کبھی اکٹھے نہیں کر سکی۔ ایم کیو ایم کا ہمیشہ حیدرآباد کراچی جو ہے کہ وہ گڑ رہا ہے، اور لیکن آج یوں دکھائی دے رہا تھا، ایون کراچی میں بھی دکھائی دے رہا تھا کہ اب پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور لوگوں کا جو جوش و جذبہ اور جو اٹیچمنٹ ہے یہ اس نظام نے پوری کی پوری کوشش کرنے کے بعد جو ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکے، اور پی ٹی آئی آج اس سے زیادہ بڑی طاقتور، توانا اور ایک عوام کی آواز ہے
جس کو شاید اب یہ جتنا دبائیں گے اتنا زیادہ جو ہے کہ ان کے خلاف اور یہ مضبوط ہو کے کندن بن کے جو ہے کہ ایک ممی ڈیڈی کی برگر جماعت جس کو کہتے تھے، اب یہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی، سب سے مقبول، سب سے بڑی مزاحمتی جماعت جو ہے کہ یہ بن چکی ہے۔ بچے، نوجوان، خواتین، بزرگ، بوڑھے، اس میں ہر طبقہ فکر کے لوگ شامل ہیں، اور یہ اس وقت جو ہے کہ پورے کے نظام کے لیے چیلنج ہے، جس کی وجہ سے نظام کے اندر کافی جو ہے کہ اس وقت آپ کو پریشانی کے آثار بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری طرف جناب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے کہ وہ پاکستان بار کونسل نے خط لکھا ہے نیشنل کرائم جو سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کو، کہ ان وی لاگرز کے خلاف کارروائی کی جائے جو جناب عدلیہ کے ججوں کو بدنام کرتے ہیں یا ان کے خلاف وی لاگز کرتے ہیں، ان کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور کے اوپر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ، اور ابھی ریسنٹلی اس کے اندر زیادہ تر جو ہیں وہ تو نون لیگ سے متعلق لوگ ہیں، جنہوں نے ابھی جو پنجاب میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ پراپرٹیز اور قبضہ مافیا کے حوالے سے جو نیا قانون بنا تھا اس کے خلاف سٹے آرڈر جاری کیا تھا، تو اس کو لے کر کافی ان کے اوپر تنقید کی گئی تھی۔ ویسے بھی جو یہ ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے، اپیلوں کے حوالے سے پی ٹی آئی والے بھی ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تو یہ اب معاملہ جو ہے کہ عالیہ نیلم صاحبہ اور ان سے متعلق یہ خط لکھا گیا جو پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں نصر اللہ وڑائی صاحب، ان کی جانب سے، اور سیکرٹری جو ہیں وہ انہوں نے یہ جاری کیا ہے۔ لیکن اب کیا معاملہ صرف یہ وہاں تک محدود رہے گا، یا معاملہ جو ہے کہ اسلام آباد سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق بھی بہت سے وی لاز اسلام آباد پنڈی سے بھی ہوتے ہیں، کیا یہ دائرہ کار یہاں تک بھی بڑھے گا، یہ کیا ہوگا؟ ایک نیا جو ہے کہ یہ معاملہ جو ہے کہ شروع کیا جا رہا ہے۔ مین وائل جناب خیبر پختونخوا کے اوپر وفاقی حکومت نے، نون لیگ نے دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کیا، اور اس سلسلے میں جو خیبر پختونخوا میں ترقیاتی منصوبے ہیں، آج پرائم منسٹر کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں کچھ عوامی نمائندے کے پی سے وہ بھی شامل ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ نا وہاں پہ گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہاں پہ جناب بالکل بہت برا حال ہے صوبے کا، ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اور پھر وہاں پہ وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے، احسن اقبال صاحب جو پلاننگ کمیشن کے وزیر ہیں، ان کی نگرانی میں جناب خیبر پختونخوا کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کی نگرانی وفاق خود کرے گا۔ دوسری طرف آپ کو یاد ہے کہ پنجاب کے لیے ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو موٹر وے تھا لاہور بہاولپور، وہ 400 ارب سے زیادہ کا پروجیکٹ ہے، اور اس کو وفاق نے اڈاپٹ کر لیا ہے، اور جو آپ کا فسکل اس وقت صوبوں کے درمیان جو مالیاتی معاہدہ ہے یہ اس کی خلاف ورزی، اور وفاق جو ہے کہ کے پی کے جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے، جو ان کا فاٹا سے جو زم اضلاع ہوئے کے پی کے اندر، ان کے جو ترقیاتی پیکیج سے متعلق پیسے تھے، اور جو آپریشن زدہ علاقے تھے جہاں سے لوگوں کو نکالا گیا تھا، ان کے جو کوٹے کے پیسے تھے وہ کے پی کو نہیں دیے جا رہے، پنجاب کو اربوں روپے جو ہے کھربوں روپے جو ہے کہ اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں، اور پھر کے پی کے اوپر جو ہے کہ یہ ایک دباؤ بڑھانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ اس وقت آپ کو یہ جیسے جیسے ماحول آگے بڑھ رہا ہے، پی ٹی آئی ایکسپینڈ کر رہی ہے اور دوبارہ مومنٹم بن رہا ہے، تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی طرف سے پیپلز پارٹی کے اوپر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، نیب کے نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف کے پی کے اوپر بھی گورنرز کے حوالے سے، وفاق کا کنٹرول سنبھالنے کے حوالے سے بھی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، ہم ادھر یا گورنر راج یا اس قسم کے معاملات بھی کر سکتے ہیں۔ تو بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، لیٹس سی، دیکھتے ہیں جناب معاملات کیا بڑھتے ہیں، اور معاملات خاص طور کے اوپر کل اصل جو ہے وہ دیکھنے کو، کل شام کو اور کل صبح سے شام تک کراچی میں کیا ہوتا ہے، وہ اصل امتحان اب کراچی والوں کا، کہ انہوں نے عمران خان کی جب حکومت ختم ہوئی تھی تو پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا کراچی کے عوام نے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کل کیا صورتحال بنتی ہے۔ فی الحال اتنا ہی، خالد شمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔